बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। 5 खबरें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब के बाकायदा तौर पर पांव पकड़ लिए हैं और ये रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कि आप हमारे साथ कोई डील करें। राना सनाउल्लाह ने ऑन रिकॉर्ड ये जो स्टेटमेंट है जी वो जारी की है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा जी कि बाकायदा तौर पर अपनी वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट जो है वो करते हैं और हम नहीं बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उसमें जो नाम है जी वो लिया गया है। दूसरी खबर ये जी कि केपीके के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने इमरान खान साहब के मौकिफ की हिमायत कर दी है ऑपरेशन के हवाले से। तीसरी खबर ये है कि सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब के एक मरतबा उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो सुहेल आफरीदी एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं और अब एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिस कानून से यकीनी तौर पर जो चोट है जी वो बहुत दूर तक लगेगी। इस पर भी कुछ तफसीलात है जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। काबीना की भी अनाउंसमेंट सुहेल आफरीदी आज अडयाला जेल के बाहर करने जा रहे हैं। आज खैर है तो मुलाकात का दिन, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं होगी, तो बहरहाल अडयाला जेल के बाहर काबीना भी वो अनाउंस करेंगे। काजी फायज ईसा जो हैं जी वो इबरत का निशान बन गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि वो उसी मुस्लिम लीग नून के हाथों इबरत का निशान बन रहे हैं और वही मुस्लिम लीग नून उनको बेइज्जत कर रही है जिसको जो है वो फॉर्म 47 के ज़रिए जो वो आए उसमें काजी फायज ईसा जो हैं उन्होंने बज़ाहिर जो भरपूर सहूलतकारी जो है वो फ्राहम की। उस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है जी कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड अब ये बड़ी जो ऑफर है जी डील की वो की गई है और राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर साहब जो हैं उनके शो के अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो दे दी है। क्या राना सनाउल्लाह कहते हैं जी? राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ऑफर मौजूद है और हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए वो आए और हमारे साथ बात करें। ये राना सनाउल्लाह की जानिब से लिटरली जो पाँव हैं जी वो अब पकड़े गए हैं और रिक्वेस्ट का लफ्ज़ इसके अंदर राना सनाउल्लाह ने इस्तेमाल किया है और रिक्वेस्ट भी किसकी तरफ से? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। माफ कीजिएगा, ये वर्ड्स जो है वो राना सनाउल्लाह की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर डरे हुए हैं और डरे क्यों हुए हैं कि जो सख्तियाँ इमरान खान साहब के ऊपर इनकी जानिब से की गई हैं, ख्याल तो इनका यही था कि इमरान खान साहब को तोड़ लिया जाएगा, उनके ऊपर दबाव डाल दिया जाएगा, लेकिन अब इनके लिए सूरत हाल ये बन गई है कि मुट्ठी से रेत की तरह इनके हाथ से जो चीज़ें हैं जी वो फिसलती जा रही हैं और इनके पास वक्त अब ना होने के बराबर रह गया है। इसीलिए इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो भी सामने आ रही हैं। एक मोहसिन नकवी हुआ करते थे जो कहते थे जी कि कहाँ इमरान खान साहब को जो है जी डील दी जा रही हैं, तो ये हुकूमत ऑन रिकॉर्ड अब चीज़ें सामने आ रही हैं। राना सनाउल्लाह रिक्वेस्ट करते हैं कि हम खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की ऑफ़र मौजूद है कि आएँ और मिसाके इस्ताके पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ करें। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इनको अब तकलीफ पहुंचाना जो है वो शुरू कर दी है और सुहेल आफरीदी एक तो आज अडयाला जेल के बाहर वो पहुंचे हैं। अभी तक जो डिटेल्स हैं, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी और आज भी उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जाएगी। बहरहाल फैसला ये किया गया कि जो काबीना उन्होंने 8 रुकनी मुख्तसर काबीना होगी वो अडयाला जेल के बाहर ही वो अनाउंस करेंगे। तो इस वक्त सुहेल आफरीदी अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 का टाइम होगा जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि 3:30 बजे तक जो काबीना है वो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आज अडयाला जेल के बाहर सुहेल आफरीदी जो काबीना है वो अनाउंस कर देंगे। बहरहाल जी आज उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो दी हैं और एक तो उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि कोलैटरल डैमेज पर इनके खिलाफ FIR काटूं, लेकिन वाज़े कानून मौजूद नहीं था। अब हम इसके लिए वाज़े कवानीन जो है वो ला रहे हैं जिसके बाद KPK में इंसानी हकूक की पामाली नामुमकिन हो जाएगी। तो ये कोलैटरल डैमेज के नाम के ऊपर जो ड्रोन अटैक्स या ऑपरेशन और ये जो सारी चीज़ें जिस पर कल सुहेल आफरीदी ने कहा था कि हम कानून लेकर आ रहे हैं, अब उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये क्लियर कर दिया है जी कि इस कोलैटरल डैमेज पर हम ये
FIR درج اب کریں گے اور ان جو کاروائیاں ہیں اس کا آغاز کریں گے اور جو سزائیں ہیں جی اس کا بھی آغاز کریں گے۔ مزید سہیل آفریدی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کل سے باتیں چل رہی ہیں اور دبے الفاظ میں چائنا اور روس کی دھمکیاں بھی آ چکی ہیں۔ افغانستان سے ہمارا ایسا کوئی مفاد نہیں جس کے لیے پاکستان کو ایسا خاص فائدہ ہو۔ پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہوگا، کوئی ملک کسی کا دوست نہیں ہوتا، سب کا اپنا مفاد ہوتا ہے، پاکستان کو آئسولیشن میں نہ ڈالا جائے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی اگر آپ جنگ کرتے ہیں تو یہ عوامی سپورٹ، عوامی حمایت کے بغیر آپ جیت نہیں سکتے۔ تو صوبے کی عوام کیا کہتی ہے؟ صوبے کے چیف منسٹر کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ پھر سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں جی کہ اب KPK کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے، اب بند کمروں کے فیصلے KPK پر مسلط کیے گئے تو جنگ کوئی بھی نہیں جیتے گا۔ یہ سہیل آفریدی کی جانب سے 3 اہم ترین جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دی گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ علی امین گنڈا پور نے تو اب تک صرف ٹائم ہی جو ہے وہ ویسٹ کیا ہے۔ سہیل آفریدی اگر پہلے ہوتے نا علی امین گنڈا پور کی جگہ پر تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اب تک رہا ہو چکے ہوتے۔ جو میچیور سٹیٹمنٹ اور آپ یہ کہیں کہ بہت ہی واضح سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آ رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اور پھر اس کے لیے وہ جو سٹیپس ہیں جی وہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی کھل کر وہ نام لے کر جو تنقید ہے وہ بھی ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے جی کہ KPK میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی عمران خان صاحب کی حمایت کر دی ہے، اور حمایت ایسے کی ہے جی کہ وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو کل میٹنگ ہوئی ہے جو کہ طلب کی گئی تھی، بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی وہ، اس میٹنگ کے اندر دونوں جماعتوں کی جانب سے یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے جس میں انہوں نے گفتگو کا کہا ہے اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں، اور آپریشن کی جو مخالفت ہے جی وہ ایک طرح سے وہاں پر ان کی جانب سے کی گئی ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے، پیغام دے دیا گیا ہے کہ عسکری نہیں بلکہ سیاسی جو حل ہے وہ نکلنا چاہیے۔ دیکھیں KPK کے اندر جو صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر بھی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں انہوں نے انہی حلقوں سے ہی ووٹ لے کر تو وہ پارلیمنٹ میں وہ اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ تو جو اس وقت صورتحال ہے، جو اس وقت KP کی عوام کی جانب سے جو رد عمل ہے، جو وہاں پر سوچ ہے، تو انہوں نے انہی حلقوں میں رہنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی آپ جو ہے مطلب ہے کہ مکمل طور پر آپ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاص طور پر KPK کی حد تک کوئی آل آؤٹ جائیں یا مکمل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل جائے اور انہی کی جو بات ہے جی وہ کریں۔ پنجاب میں تو صورتحال اور ہے، لیکن KPK کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ بدل چکی ہوئی ہے، اور ایون کہ نون لیگ اور PP بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر گفتگو کرنے اور عمران خان صاحب کی اس پالیسی کی جو حمایت ہے وہ کر رہی ہے، اور جو سہیل آفریدی جو ساری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایک طرح سے یہ سہیل آفریدی کی بھی ان تمام سٹیٹمنٹس کی حمایت ہے۔ تو یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ کہیں یا طاقتور حلقوں کے لیے آپ کہیں جو مسائل ہیں جی وہ بڑھ گئے ہیں، یا دوسرے معنوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی وعدے وعید کیے ہوئے تھے اور وہ وعدے وعید اب وہ پورے نہیں کر پائیں گے، تو اس کی زیادہ ان کو اس وقت جو پریشانی ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ اگلی خبر جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو دیتا چلوں، سابق چیف جسٹس ہیں۔ ایک بات آپ کو واضح بتاتا چلوں جی کہ فارم 47 کی حکومت بنوانے اور سہولت اور 17 نشستوں والی جماعت کو حکومت دلوانے اور الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کروانے میں بظاہر قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں جی ان کا مکمل رول، مکمل سہولتکاری، بلکہ آپ یوں کہیں جی کہ انہی کے انڈر ہی جو ساری چیزیں تھیں وہ ہوئیں، تو وہ جی اب عبرت کا نشان بنتے جا رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ یہ جو ان کی بے عزتی ہو رہی ہے یا عبرت کا وہ نشان بن رہے ہیں جی، یہ اسی مسلم لیگ نون کے ہاتھوں وہ بن رہے ہیں جس مسلم لیگ نون کو جو حکومت ہے جی وہ دلوائی گئی۔ تو خبر یہ رپورٹ ہوئی ہے جی کہ ایک غیر ملکی ایمبیسی تھی جی، اس ایمبیسی میں کوئی ایونٹ تھا، اور اس ایونٹ میں قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود تھے، اور مسلم لیگ نون کے اس وقت جو حکومت ہے اس میں جو وفاقی وزیر ہیں جی مصدق ملک، وہ دونوں بھی موجود تھے۔ تو اس میں جی قاضی فائز عیسیٰ نے مصدق ملک سے یہ کہا جی کہ رائنا سعید جو کہ سابقہ چیئرمین اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ تھیں، ان کو ان کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ تو اس پر جی مصدق ملک نے یہ کہا کہ جس طرح سے باقی افسران کو ہٹایا ان کو بھی روٹین میں ہٹایا گیا۔ تو مصدق ملک کو انہوں نے جواب دیا
ان کو کہا جی کہ ان کو واپس لائیں، وزارت آپ ہی چلا رہے ہیں نا یا کوئی اور چلا رہا ہے. تو یہ جی جو ایک مطلب ڈکٹیٹر کا مائنڈ، یا جب وہ چیف جسٹس تھے تو کمرہ عدالت میں تو ان کے پاس اختیارات ہوتے تھے، تو وہاں پر بیٹھ کر تو اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو ان کو اگر کوئی جواب دیتا تو فٹ سے توہین عدالت، اور مطلب ہے کہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے تو ان کے سامنے پھر کوئی نہیں بول سکتا تھا. لیکن اب صورتحال ہے، اب تو آپ چیف جسٹس نہیں ہیں. تو یہاں پر جو مصدق ملک ہیں انہوں نے صحیح ان کی جو تسلی ہے وہ کروائی، اور کہا جی کہ جس طرح سے آپ کے پیچھے اگر تھے نا جو چلاتے تھے آپ کو، پھر وہ ہمیں بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تو یہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو وہاں پر جو ہے وہ آپ کہیں جی کہ انسلٹ وہاں پر ایک طرح سے ان کی ہوئی. خیر انسلٹ کیا، ان کو تو اس قسم کی چیز کرنی ہی نہیں چاہیے تھی نا. وہ مطلب کیسے یہ ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ خیر یہ بھی بات سچی ہے کہ آپ ان کے پیچھے تو وہ تو نہیں چلا رہے، پیچھے کوئی اور ہی چلا رہا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ مطلب ہے کہ بات کی گئی، اور اس کے اوپر جو مصدق ملک نے ان کی خوب پھر جو ہے وہ چھترول کی اور درگت بنائی. تو یہ ایک عبرت کا نشان ہے جی قاضی فائز عیسیٰ جو کہ بن چکے ہوئے ہیں. اور ابھی تو یہ وہ مسلم لیگ نون ہے جن کے لیے ظاہر انہوں نے سہولت کاری کی تھی اور یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی اگر وہ عوام میں کہیں پر جاتے ہیں، جب وہ چیف جسٹس ہے تو وہ ایک مرتبہ عوام میں گئے تھے، تو وہ بیکری والا جو ایونٹ ہوا تھا سب کے سامنے تھا کہ مطلب کہ عوام کے دلوں میں ان کے لیے کیا ہے. تو اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی پبلک پلیس میں بھی جا سکیں، وہاں پر عوام جو ہے وہ پھر اس سے زیادہ جو سخت باتیں ہیں جی وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ کرے گی. تو یہ وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں جی، اور یہ وہ سارے کردار، اور ماضی میں بھی ایسے بے شمار کردار آئے جو کہ آج عبرت بنے ہوئے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بھی یہی بنتے جا رہے ہیں. اگلی خبر جی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ کابینہ کے حوالے سے ہے. اس پر جو میں نے آپ کو بتایا جی کہ سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب نے میسیج دے دیا تھا کہ اپنی مرضی کی کابینہ بنا دی، جس کے بعد اجلاس بلایا گیا اور 8 رکنی جو کابینہ ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا. تو اس میں جی ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ یہ جو کابینہ ہے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اور وہیں پر ہی جا کر انہوں نے اپنی جو کابینہ ہے وہ اناؤنس کرنی ہے. تو آج وزیر اعلیٰ کے پی اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب سے خیر ملاقات تو ان کی نہیں ہو پائے گی، لیکن وہاں پر وہ اپنی جو کابینہ ہے جی مختصر 8 رکنی یا ہو سکتا ہے کہ 6 رکنی ہو، بہرحال وہ جو ہے وہ سہیل آفریدی اناؤنس کر دیں گے. آخر میں جی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی کہ سہیل آفریدی کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہے وہ گیم چینجر ملاقات ہے، اور یہ ملاقات امپورٹنٹ بھی ہے. ویسے تو جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے وہ تو باعث سہیل آفریدی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر ملاقات ہو جاتی تو 6 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی جن کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ تو پھر ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑے اور بہت ضروری چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر یہ جی کہ اسلام آباد مارچ کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسلام آباد کی طرف آنا ہے، مارچ کرنا ہے، لیکن تاریخ کیا ہوگی اس کی اناؤنسمنٹ عمران خان صاحب نے کرنی ہے. خیر یہ اگر ملاقات ہو جائے سہیل آفریدی صاحب کی تو طے ہو جائے گا، لیکن اگر ملاقات نہیں بھی ہوتی تو فیملی سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے ذریعے عمران خان صاحب ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر جی وفاق کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے جی اس حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے ایک وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو عمران خان صاحب پالیسی دیں گے، گائیڈ کریں گے کس طریقے سے جو چیزیں ہیں ان کو لے کر چلنا ہے. لیکن ابھی تک جو سہیل آفریدی جو ہیں وہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ آپ یوں ہی سمجھے کہ مطلب ہے کہ وہ ایک طرح سے عمران خان صاحب کے ہی ڈیسیجنز ہیں. پھر جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا، کیونکہ رابطے سہیل آفریدی سے بھی کیے جا رہے ہیں. سہیل آفریدی نے تو بالکل منع کیا ہوا ہے جی کہ جب تک عمران خان صاحب سے نہیں ملتا کسی سے کوئی بات نہیں. پہلے عمران خان صاحب سے ملیں گے، وہ خان صاحب اجازت دیں گے، پھر اس کے بعد کسی سے اور سے ملاقات ہوگی. تو اس حوالے سے بھی جو فیصلہ ہے جی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں جو ہے وہ ہوں گی. پھر جو ڈرون حملے ہیں جی اس پر جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کیا ہوگی، یہ فیصلہ بھی حتمی طور پر ہو جائے گا. ویسے تو سہیل آفریدی نے جو قانونی چارہ جوئی ہے جی وہ اختیار کر لی ہوئی ہے، وہ قانون لے کر آ رہے ہیں، اور اس میں وہ ایف آئی آر کاٹنے کے حوالے سے قانون لے کر آئیں گے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا جی کیونکہ قانون کے اندر واضح نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ قانون لا رہے ہیں یا ترمیم کر رہے ہیں، اس میں واضح لکھ رہے ہیں. تو پھر ہم جو ایف آئی آر ہے وہ بھی درج کریں گے، کاروائیاں بھی کریں گے، اور جو سزائیں ہیں وہ بھی دیں گے. تو اس پر بھی عمران خان صاحب سے بات چیت جو ہے وہ کرنی ہے. پھر 5ویں نمبر پر جی جو ملٹری آپریشن ہے اس حوالے سے کیا کرنا ہے. فرض کریں اگر قانون بھی آئے تو اس کے باوجود بھی ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو مطلب انیشل سٹیج کے اوپر سہیل آفریدی اقدامات تو لے رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی اس کے اندر ایک جو مطلب ہے گائیڈ لائن ہے، واضح ہدایات ہیں، وہ ہونا ضروری ہیں. اور آخر میں جی کہ ایکشن ان 8 سول پاور قانون
پر بھی جو حتمی فیصلہ ہے جی وہ بھی ہونا ہے. تو اس لیے جی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ضروری ہے. لیکن خیر یہ جتنے بھی تمام تر معاملات ہیں انیشل لیول کے اوپر تو ڈیسیجنز سہیل آفریدی کی جانب سے کر لیے گئے ہیں. لیکن اور اگر نہ ملنے دیا گیا تو فیملی کے ذریعے ان پر عمران خان صاحب اپنی ہدایات جاری کر دیں گے. لیکن سہیل آفریدی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ان چیزوں کو ایک ہی ملاقات کے بعد فائنلائز کیا جا سکے گا. تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھی. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.